शाह हवेली में इस वक्त मौत का सा सन्नाटा छाया था। कुछ देर पहले जहां आतिशबाजी हो रही थी, अब वहीं गहरा सन्नाटा था। यूं जैसे कोई जीरू यहाँ कदम पजीर ना हो। ऐन निकाह के वक्त लड़के की असलियत सामने आई थी, जो पहले से शादीशुदा बल्कि 2 बच्चों का बाप था। जबकि दुल्हन बनी बैठी वानिया बेयकीनी से सबको देख रही थी। इस हवेली में उसके भाई थे, बाप दादा, हर इंसान था, मगर किसी ने भी जांच पड़ताल नहीं करवाई थी क्या? वो दुख से सोचती अपना तमाशा बनता देख रही थी, जबकि लोगों में चहमगोइयाँ होने लगी। सब लोगों को अपनी जगह पे वापस बैठा दो, निकाह भी होगा। ये आवाज़ आगा जान की थी, जो रोबदार लहजे में अपना हुक्म सुनाते एक तरफ रखे सोफे पर बैठे थे। जैन शाह वो अपनी जगह पर अकड़ कर बैठते अपने पोते को पुकार गए। जब उनकी पुकार पर बहुत से लोगों ने नासमझी से उनकी तरफ देखा, जबकि वानिया का दिल पसलियों में बजता अचानक से रुका था। तो क्या जैन शाह? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। जैन के साथ मेरा निकाह नहीं कर सकते ये लोग। वो छोटा है, अभी बच्चा है। मैं ये नहीं होने दूंगी। वो दिल में अहद करती अपने दादा की अगली बात का इंतजार करने लगी। वो यूं अपना और जैन का तमाशा नहीं बनने देना चाहती थी। खुद की जिंदगी तो तबाह हो चुकी थी, मगर वो जैन की नहीं करना चाहती थी। जी दादा जान। जैन शाह ने आगे बढ़ते अपने दादा के सामने सर झुकाया। जब उनकी अगली बात पर सबके सरों पर बम फटा। शाह को लेकर आओ। वो अपना हुक्म सुनाते उसके उठने का इंतजार करने लगे, जबकि जैन शाह को लगा कि उसे जिंदा जमीन में धंसने का हुक्म दे दिया गया। शाह को? वानिया ने हैरत से उनकी तरफ देखा। उस वैशी को क्यों? दफा हो जाओ। अगर वो साइको इंसान आ गया ना, तो मैं सबका नाम दूंगी, एक एक को चुन चुन कर मरवाऊंगी। वो सब इस वक्त हवेली में इस हिस्से में मौजूद थे जहां आना सख्ती से मना था। 2 दिन बाद हवेली की लाडली बेटी की शादी थी, जिसके बायस वो इमोशनल होते उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उस जगह पे आ गए थे जहां एक देव की हुकूमत थी। दुल्हन मोहतरमा की ख्वाहिश थी कि वो जाने से पहले अपनी हवेली का ये शानदार हिस्सा देखें, जो कभी किसी ने नहीं देखा। फिर पता नहीं वो कब आए कब नहीं। जबकि उसके यूं इमोशनली बातें सुनते वो सब भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते उस हिस्से में कदम रख चुके थे, जबकि दिलों में धड़कने की आवाज़ पूरे पोर्शन में गूंज रही थी। मेरी बात मानो, अभी भी वापस चलो। अगर लाला आ गए ना, तो जिंदा नहीं बचेंगे। दुआ ने थूक निगलते खौफ सदा लहजे में कहा था। इस कदर सन्नाटे में सिर्फ उनके जूतों की आवाज़ थी, जिन्हें सुनते वो खुद ही खौफ सदा हो रहे थे। वही तो, वानिया क्यों मरना चाहती है शादी से पहले? एक ख्वाहिश के चक्कर में दूसरे से भी हाथ धोएगी। ये रोहानसी आवाज़ फजर की थी, जिसको खुद पसीने आ रहे थे। ओहो यार, तुम सब भी ना। वो यहाँ नहीं है, दुबई है। अजीब, जल्दी जल्दी चलो, देखो कितना खूबसूरत है ना ये सब। हाय अल्लाह, काश वो चिल्लाती जगह मेरे शौहर को शादी में तोहफे में दे दे और मैं सारी जिंदगी यहीं रह जाऊं। वो बिना सोचे समझे हसरत से बोली थी, ये जाने बगैर के कबूलियत का कोई भी वक्त हो सकता है। हाय, कसम से मज़ा आ जाए। आर्मी और फजर तो हमेशा तेरी ही दहलीज पे पड़े रहें। इरहा वहाँ की खूबसूरती देखती आहें भरती, सारी ज़िंदगी उसकी दहलीज पर पड़े रहने को तैयार थी। जबकि जैन और बुरहान ने उनकी बातें सुनते सरनफी में हिलाया। कोई हाल नहीं तुम लोगों का, अंदर चलो, बेडरूम देखते हैं। वो उनको तासुफ से देखता आगे की तरफ बढ़ने लगा। जब दरवाजे की आवाज़ सुनते वो सब बौखलाए हुए आवाज़ की सिमत मुड़े। वो स्टडी रूम था, शायद जिसका लॉक हिल रहा था। वो वानी वानिया अगर वो दु- दुबई ही है, तो ये कौन कौन है लाउंज में? लाउंज पे पड़े सोफे के पीछे छुपते फजर ने उसके कान में घुसने से हद लड़खड़ाते लहजे में कहा था। जब उसके बोलने की स्पीड पे वो उसे एक तगड़ी घूड़ी से नवाज गई, जबकि दिल अंदर से 1000 की स्पीड में धड़क रहा था। वहाँ सन्नाटा इस कदर था कि दिलों की धड़कने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अपनी धड़कनों को रोको वरना पकड़े जाएंगे। इरहा ने अपने दिल पर हाथ रखते उन सबको भी मशवरा दिया, जिनकी धड़कनें हथेलियों से बज रही थी। ओ गॉड, ये यहाँ कैसे? उसे स्टडी से निकल बाहर सोफे पर बैठ गया। उसे सोफे पर बैठते देख उन सब का दम निकला था। अगर वो यहीं बैठा रहा तो वो जाएंगे कैसे? वो सब एक दूसरे की तरफ देखते परेशानी से तकने लगे, ये जाने बगैर कि वो अपने लैपटॉप पर उनकी हर जाविया हर हरकत को देख रहा। मार दो इसको। वानिया ने उसको वहीं बैठे देख डरते डरते दोनों हाथों से उसका गला घोंटने का इशारा किया था, जिसे देखते वो अबरू उचका गया। इंटरेस्टिंग, वो जानता ही नहीं था इस चिंटी में इतनी जान। ठीक है, छुप कर बैठो, थक जाओगे।
وہ لیپ ٹاپ ٹانگوں پر ایڈجسٹ کرتا صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھتا بولا تھا۔ جب اس کی آواز کو بنا پہچانے وہ سب ہاں میں سر ہلاتے ابھی بیٹھنے ہی والے تھے جب اچانک سے ایک دوسرے کی طرف بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ یہ آواز تو ان میں سے کسی کی بھی نہیں تھی، تو پھر وہ حیرت سے سوچتے اس کی طرف دیکھنے لگے جس کی نظریں لیپ ٹاپ پر تھیں۔ وانیہ نے اس کے پیچھے سے نکلتے تھوڑا اوپر ہوتا لیپ ٹاپ پر نظر ڈالنا چاہی، جب سامنے ہی اپنا چہرہ دیکھتے وہ بری طرح چیختی نیچے بیٹھی تھی۔ مارے گئے، وہ کہتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی، جبکہ اس کی رنگت مکمل سفید پڑ چکی تھی۔ اس کو یوں خود سے سفید پڑتے دیکھ وہ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ باہر آؤ سارے۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا کاشان شاہ کی سرد آواز نے ان سب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی طاری کی۔ وہ سب نظریں جھکائے اس کے سامنے آ کر کھڑے تھے، جس پر وہ سب کو ایک نظر دیکھتا لیپ ٹاپ بند کر گیا۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ وہ بے حد سختی سے پوچھ رہا تھا، جس کو دیکھتے وانیہ باقاعدہ رونا ہی شروع کر چکی تھی۔ اس کے کیے کی سب سے خطرناک ہتھیار اپنے پاس یہی تھا جو اسے مقابل سے بچا سکتا تھا۔ لالا وہ وانی، زین نے کچھ بولنا چاہا۔ جب اس کے منہ سے وانی سنتا وہ ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ گیا۔ تھپڑ کی آواز اتنی شدید تھی کہ باقی سب چیختے ہوئے دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے کانپنا شروع کر چکے، جبکہ وانیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے منہ پر ہاتھ رکھے دیکھتی مسلسل کانپے جا رہی تھی۔ زین کو تھپڑ شدید پڑا تھا کہ اس نے دوبارہ سر اٹھانے کی جرت نہیں کی۔ دفع ہو جاؤ سب یہاں سے، اور دوبارہ یہاں نظر مت آنا۔ وہ بے حد غصے سے غرایا۔ جب اس کی بات سنتے وہ سب 200 کی اسپیڈ سے وہاں سے نکلے تھے۔ سب سے پہلے زین نکلا تھا، جبکہ سب سے آخر میں وانیہ۔ اسے جاتے ہوئے غصے سے گھور کر جانا نہ بھولی تھی، جبکہ شدید غصے میں اس کی حرکت مقابل کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بچھا گئی تھی۔ تھینک گاڈ اندر نہیں گئے وہ۔ اپنا رخ ایک کمرے کی طرف کرتے وہ شکر کی سانس خارج کر گیا، کیونکہ اس سارے روم میں اس نے کسی کو لگا رکھا تھا، ہر طرف ہر جگہ، اور وہ اپنے پرسنل سیو سب کے سامنے کھولنے کا عادی نہیں تھا۔ 2 دن رہ گئے، اپنے وعدے سے پھر نہیں جانا۔ وہ ان کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھا انہیں جتانے لگا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئے۔ ہاں تم تو جیسے پھرنے دو گے نا مجھے، اور جیسے میرے پھر جانے پر تم میرے فیصلے کا مان رکھو گے، وہ جلے کٹے انداز میں بولے تھے، جس پر وہ قہقہہ لگا گیا۔ زندگی کے معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں، کم لفظوں میں انہیں بہت کچھ جتا گیا۔ ہاں جانتا ہوں، اگر میری امیدوں پر پورا نہ اترے اور ذرا سی بھی شکایت ملی تو وعدہ واپس لے لوں گا۔ وہ اسے وارن کرنے لگے، کیونکہ اس کے غصے سے اس کی وحشی طبیعت سے واقف تھے۔ اوف، جس چیز سے آپ خوف زدہ ہو رہے ہیں اس چیز کا علاج تو لا رہا ہوں میں، وہ آنکھیں میچتا دلکشی سے بولا تھا۔ جب اس کی بات سنتے وہ دھیما سا مسکرایا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ جانتا ہوں، اپنے وعدے سے پھروں گا نہیں میں، تم بھی وعدہ وفا کرنا۔ وہ اب کی دفعہ سیریس تھے۔ یار آپ سے وعدہ کرنے میں مزہ نہیں آ رہا، بیگم سے کروں گا۔ وہ انہیں چھیڑنے لگا، جب اس کی بات پر وہ اسے گھور کر رہ گئے۔ میں چاہوں نا تو، وہ اسے کچھ کہنے ہی والے تھے کہ فوراً رک گئے۔ کیا ہوا؟ بولے نا۔ تو کیا؟ انہیں رکتے دیکھ وہ مسکراہٹ دباتا پوچھنے لگا۔ اس کا یہ روپ صرف ان کے لیے ہی تھا، باقی سب کے لیے وہ ایک وحشی شخص تھا۔ دفع ہو جاؤ اور کبھی اپنی ساس سے بھی مل لیا کرو، وہ اسے لتاڑتے ہوئے صلاح دے گئے۔ فری کے تو میں چافی بھی نہیں لیتا، آپ اتنا مہنگا مشورہ دے رہے ہیں؟ نہیں چاہیے۔ ان کے پاس سے اٹھتا اپنی گاڑی کی چابی اوپر کو اچھالتا کیچ کرتے ہوئے بولا تھا، جب وہ اس پر سے نظریں ہٹا گئے۔ وہ لگ ہی اتنا پیارا رہا تھا۔ شاہوں کی یہ حویلی کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف سے سبزے میں گھری یہ حویلی ایک نہایت دلکش منظر تھی۔ اس حویلی کے سربراہ سید شاہ جہانگیر تھے، جن کی شادی فرقاس شاہ سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، الیاس شاہ، عباس شاہ، روبینہ شاہ۔ الیاس شاہ کی شادی سمرن شاہ سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، زین شاہ، فجر شاہ، دعا شاہ، جبکہ عباس شاہ کی شادی ان کے چچا زاد فریہ شاہ سے ہوئی تھی اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی وانیہ شاہ، جبکہ روبینہ شاہ کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد سسرال والوں نے انہیں گھر سے نکال دیا، جس کے باعث وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ حویلی میں قیام پذیر تھی۔ ان کے بھی 2 بچے تھے، ارحا شاہ، برہان شاہ، جبکہ حویلی کے ایک حصے میں رہتا وہ وجود دادا جان کے جگر کا ٹکڑا تھا۔ وہ ان کے دوست کا پوتا تھا، مگر انہیں اپنے خون سے زیادہ عزیز تھا، کاشان شاہ، جس کی پرورش دادا جان نے ہی کی تھی، اور وہ بچپن سے اس حویلی میں رہتا تھا، مگر اکیلا۔ حویلی کا ہر بچہ اس سے خوف کھاتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت انہیں ہر پل ڈرا کر رکھتی تھی۔
جبکہ وانیہ اور زین کی تو اس سے جان جاتی تھی۔ وانیہ کو اس نے کبھی کچھ کہا نہیں تھا، مگر زین کو اس سے ایک تھپڑ پڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس سے خوف زدہ رہتا تھا۔ آج کوئی کافی خوش لگ رہا ہے، وہ جو سنگھار میز کے سامنے بیٹھی ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھی، پیچھے سے ابھرتی آواز پر اس نے شرمائی شرمائی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جو آنکھوں میں چمکتی شرارت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو ہوں گی نا خوش، اتنے سالوں کا ارمان پورا ہونے جا رہا ہے۔ وہ اپنی چوڑیاں بجاتی ہلکا سا کھنکتا قہقہ لگا گئی، جس پہ باقی سب نے اس کی بے باکی پر اسے گھورا تھا۔ شرم کر لو، دلہن بنی روبینہ شاہ نے اسے لتاڑا تھا، جس پر وہ ناک سکوڑ گئی۔ ارے پھپھو جانے دیں، کیوں غصہ کرتی ہے؟ ایک ہی دفعہ تو دلہن بننا ہے میں نے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی اپنی پھپھو کے گلے میں بازوؤں کا ہار ڈالتی شرارتی لہجے میں بولی تھی، جبکہ اس کی انوکھی دلہن کو دیکھتے سب حیران۔ وانی تو روئے گی نہیں؟ ارہا جو کب سے اسے چہکتے دیکھ رہی تھی اشتیاق اور حسرت سے پوچھنے لگی، جس پر سب کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ اللہ نہ کرے روئے میرے دشمن۔ وہ اپنے بالوں کا ٹکا صحیح کرتے ہوئے دیکھتے لہجے میں بولتی، آخر میں سر چٹک گئی جب ارہا نے منہ بسوڑا۔ یار مجھے دیکھنا تھا تو روتی ہوئی کیسی لگتی ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں کو گال پر ٹکائے بولی تھی۔ جب اس کی بات سنتے مریم شاہ نے اسے گھوری سے نوازا، کبھی اچھا نہ بولنا تم۔ وہ اسے گھورتی دلہن بنی لڑکی کی بلائیں لینے لگی، جو اپنی ارینج میرج پر بھی بے تحاشا خوش تھی، کیونکہ اسے بس شادی کرنی تھی، پھر چاہے وہ کسی راہ چلتے فقیر سے ہی کرا دو۔ بارات آ گئی، چلو چلیں۔ وہ سب باہر جانے کے لیے شور مچانے لگے، جب وانیہ کے دل میں بھی ہلچل ہوئی۔ اوئے سنو، وہ اپنی ٹیم کو آواز دیتی اپنی طرف متوجہ کرنے لگی، جب سب نے اس کے پکارنے پر ابرو اچکائے تھے۔ یار مجھے بھی بارات دیکھنی ہے۔ وہ بے چارگی سے منہ بنائے انہیں اپنی خواہش بتانے لگی، جس پہ وہ سب اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ آر یو سیریس؟ یہ آواز تشابہ کی تھی، جس پہ وہ وانیہ نے زور و شور سے سر ہلایا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ بس اور بات نہیں ہے کوئی۔ فجر اسے گھورتی ان دونوں کو باہر کی طرف لے جانے لگی، جب وہ ان سب کو یوں بے وفائی کرتے دیکھ صدمے سے خود کو دیکھنے لگی۔ یہ سب مکر گئیں۔ وہ ان کے کیے وعدے یاد کرتی روحانسی ہوئی تھی، مگر کوئی بھی اس کے پاس رکنے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی وہ خود بھی کوئی جگاڑ لگاتی بارات دیکھنے کا سوچنے لگی۔ شاہ حویلی میں اس وقت موت کا سا سناٹا چھایا تھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں آتش بازی ہو رہی تھی، اب وہیں گہرا سناٹا تھا، یوں جیسے کوئی زیرو یہاں قیام پذیر ہی نہ ہو۔ عین نکاح کے وقت لڑکے کی اصلیت سامنے آئی تھی، جو پہلے سے شادی شدہ بلکہ 2 بچوں کا باپ تھا، جبکہ دلہن بنی بیٹھی وانیہ بے یقینی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس حویلی میں اس کے بھائی تھے، باپ دادا، ہر انسان تھا، مگر کسی نے بھی جانچ پڑتال نہیں کروائی تھی کیا؟ وہ دکھ سے سوچتی اپنا تماشا بنتا دیکھ رہی تھی، جبکہ لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ سب لوگوں کو اپنی جگہ پر واپس بٹھا دو، نکاح ابھی ہوگا۔ یہ آواز آغا جان کی تھی، جو روبدار لہجے میں اپنا حکم سناتے ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھے تھے۔ زین شاہ، وہ اپنی جگہ پر اکڑ کر بیٹھتے اپنے پوتے کو پکار گئے۔ جب ان کی پکار پر بہت سے لوگوں نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا، جبکہ وانیہ کا دل تو پسلیوں میں بجتا اچانک سے رکا تھا۔ تو کیا زین شاہ؟ نہیں نہیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ زین کے ساتھ میرا نکاح نہیں کر سکتے یہ لوگ، وہ چھوٹا ہے، بچہ ہے ابھی، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ دل میں عہد کرتی اپنے دادا کی اگلی بات کا انتظار کرنے لگی۔ وہ یوں اپنا اور زین کا تماشا نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ خود کو زندگی تو تباہ ہو چکی تھی، مگر وہ زین کی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی دادا جان۔ زین شاہ نے آگے بڑھتے اپنے دادا کے سامنے سر جھکایا، جب ان کی اگلی بات پر سب کے سروں پر بم پھٹا۔ شاہ کو لے آؤ۔ وہ اپنے حکم سناتے اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگے، جبکہ زین شاہ کو لگا کہ اسے زندہ زمین میں دھنسنے کا حکم دے دیا گیا۔ شاہ کو؟ وانیہ نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ان کی اس وحشی کو کیوں؟ وہ حیرانگی سے سوچتی اپنے آغا جان کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ ان کی نگاہیں کہیں اور تھیں۔ دادا جان، میں جاؤں؟ زین شاہ تھوک نکلتا ڈرتے ڈرتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، جب اپنے دادا کی کاٹ دار گھوری پر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ یار وہ بہت خطرناک ہیں۔ وہ ان سے کچھ فاصلے پر ہوتا پھر سے بولا، جب اسے تنبیہانہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ فارس ادا کو بولے نا۔ وہ ایک طرف کھڑے فارس کو طرف اشارہ کرتے بولا تھا، جس پر فارس نے بھی اسے تگڑی گھوری سے نوازا تھا۔ آپ جاؤ اور اسے کہنا کہ وانیہ نے بلایا ہے، پھر تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اسے بلانے کی ترکیب بتاتے ہوئے بولے،
جب اس کی بات پر سب نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب کچھ نہیں کہے گا؟ وہ بھی وانیہ کے نام پر؟ ارم نے جلے بھنے لہجے میں کہا تھا۔ یہ بات اس کے لیے ہضم کرنا آسان نہیں تھی کہ شاہ حویلی کا سب سے بڑا وحشی جو ہر وقت مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وانیہ کے نام پر کچھ نہیں کہے گا۔ ہاں جا کر دیکھو، اسے کہتے اس کے جانے کا انتظار کرنے لگے جب زین ڈرتے ڈرتے اندر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے ساتھ آتا دکھائی دیا تھا جس نے بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک ہی ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال بری طرح الجھے ہوئے تھے جبکہ بھینچے لب اس کے ضبط کا پتہ دے رہے تھے۔ اسے بھیڑ سے نفرت تھی، وحشت تھی، مگر جس نے بلایا تھا اس کا بلاوا رد بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی زین شوخیاں مارتا، اپنے بالوں کو ہاتھوں سے سیٹ کرتا، انگلی اور انگوٹھے کو کھلا رکھتے باقی انگلیوں کو بند کیے، ناک کی ٹپ پر انگوٹھا ٹچ کرتا، سب سے نہ ملنے والی داد وصول کر رہا تھا۔ خیریت سے بلایا؟ وہ جانتا تھا پھر بھی انجان بنا۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس کی ایکٹنگ پر اش کر اٹھے۔ مجھے نہیں لگتا بنا آپ کے کہے مجھے کچھ سمجھ آئے گا۔ وہ بھی ان کا ہی پوتا تھا۔ جب اس کی چالاکی پر دادا جان دانت کچ کچا گئے۔ وانیہ کی بارات واپس چلی گئی ہے۔ وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتے تھے کیونکہ مقابل ہر بات سے واقف تھا۔ اوہ سو سیڈ۔ کوئی بات نہیں، لڑکے اور بہت۔ وہ جان بوجھ کر انہیں زچ کر رہا تھا جب دادا جان نے اسے وارن کرتی نظروں سے دیکھا، جب زمین پر شوز کی نوک سے نشان بناتا ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے کھڑا تھا۔ اچھا پھر ایسا کرو کہ مجھے بھی کچھ لڑکے بتا دو تاکہ میں بھی اپنی وانیہ کا رشتہ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتے۔ وہ ایک جھٹکے سے سر اٹھاتا انہیں دیکھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا جس کو دیکھتے وہ اپنے لفظوں کا گلا گھونٹ گئے۔ اوکے وائی ناٹ، میٹ می۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتا انہیں خود سے ملنے کا کہنے لگا جب اس کی حرکت پر باقی سب نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ شٹ اپ۔ دادا جان کو وہ تپا رہا تھا اور وہ تپ بھی رہے تھے۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب، وہ کہتے اسے بازو سے پکڑ کر وانیہ کے قریب بٹھا گئے جبکہ وانیہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر ساکت بیٹھی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا مولوی صاحب کی زبان کھینچ لیتی جو کتنی تیزی سے نکاح پڑھانے کو چل رہی تھی۔ اللہ جی، شادی کرنی تھی ایک عام انسان سے، دیو کی قید میں بھیجنے کو تو نہیں بولا تھا اللہ جی۔ وہ روحانسی ہوتی آنکھیں میچتی اللہ سے شکوے کرنے لگی جبکہ مولوی صاحب زور و شور سے اپنا کام کرنے میں مصروف تھے۔ 3 دفعہ قبول ہے کہتے وہ مولوی کو کوسنے لگی۔ انشاءاللہ آج رات چین کی نیند نہیں سوئے گا یہ۔ وہ سب کو کوستی اپنی قسمت پر نہ بہنے والے آنسو بہانے لگی جبکہ باقی سب ہکا بکا اس کے ساتھ ہوا سین دیکھتی رہ گئی۔ اس انسان سے سب سے زیادہ خوف کھانے والی بھی وانیہ ہی تھی اور اب اس کی بیوی بھی وانیہ ہی تھی۔ میرا ہاسا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں جولری نوچ نوچ کر اتار رہی تھی جب ارہا اس کی حالت دیکھتی بلند و بانگ کہے لگا رہی تھی۔ اگر اب مجھے تمہاری آواز آئی نا تو منہ توڑ دوں گی، وہ اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہتی ایک جھٹکے سے اپنا دوپٹہ کھینچ گئی۔ ارے بے وقوف لڑکے، یہ کیا کر رہی ہو؟ یا اللہ اسے عقل دے۔ وہ جو اپنا آپ نوچ رہی تھی اپنی ماں کی آواز پر دروازے کو دیکھنے لگی جو اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی اس کو ملامتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دے گا اللہ، سب دے گا۔ جو بندہ آپ نے میرے پلے ڈالا ہے نا، میری ہوتی سوری عقل بھی مفلوج ہو جانی ہے۔ وہ ان کی بات پر غصے سے بولتی عقل میں روحانسی ہو گئی تھی۔ ارے عقل کی اندھی، خدا کا شکر کرو بیٹھے بٹھا اتنا اچھا لڑکا مل گیا ہے تمہیں۔ مجھے تو وہ شروع ہی دن سے بہت پسند تھا، بس اس کے لحاظ میں خاموش رہتی تھی۔ مریم شاہ تو جیسے اپنی دلی مراد بر آنے پر پھولے نہیں سما رہی تھیں جبکہ وانیہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ریئلی؟ پسند؟ کہیں سے پسند کی جانے والی مخلوق لگتی ہے وہ آپ کو؟ بڑی کوئی گھٹیا پسند ہے آپ کی مما۔ وہ اس شخص کے لیے اپنی ماں کے منہ سے پسند کا لفظ سنتی ان پر چڑھ دوڑی تھی جبکہ اس کے لفظوں کے چناؤ پر مریم شاہ نے اس کو غصے سے گھورا تھا۔ تمیز کرو، شوہر ہے وہ تمہارا۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتی ڈپٹ گئی جس پر اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ میں کہہ رہی ہوں میں اس کمرے سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ آخر سمجھ کیا رکھا ہے مجھے جتنا شوق تھا شادی کا سارا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ زمین پر گود بنا کر بیٹھتی اپنا دکھڑا رونے لگی جبکہ باقی سب اس کی ایکٹنگ پر اسے دیکھنے لگے۔ حالت دیکھو کیا کر لی ہے اپنی۔ بچے نے ملنا ہوا تو؟ روبینہ شاہ نے اس کی بکھری حالت دیکھتے استفسار کیا جس پر وہ آنکھیں پھیلا گئیں۔
او ہیلو، کون سا بچہ، کون سا ملنا؟ میری بات سنیں، یہ ملاقاتیں نا آپ لوگ اپنے تک رکھیں، اور یار پھپھو تھوڑا تو خوف خدا رکھیں، محشر میں اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے۔ وہ 5 کلو کے منہ والا آپ کو بچہ کدھر سے لگتا ہے؟ اس کو بچہ کہنے پر آگ ہی تو لگ گئی تھی، تبھی بنا سوچے سمجھے اپنے اندر کی جلن مٹانے لگی، جبکہ اس کے لفظوں پر فجر اور ارہا کا قہقہا پھر سے پھوٹا تھا۔ بس کرو وانیہ، اتنی بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دی میں نے تمہیں، شوہر ہے وہ تمہارا اور عمر میں بڑا بھی ہے، تمیز سے اور عزت سے بلایا کرو اسے، جب دیکھو منہ پھاڑے کچھ بھی بول دیتی ہو۔ اس کے الفاظ انہیں برے لگ رہے تھے، اگر یہی لفظ وہ خود سن لیتا تو یقیناً اس کی زبان حلق سے باہر کھینچ لیتا، تبھی اسے ٹوکتے ہوئے بولے، میں تو منہ پھاڑ کر ہی بولوں گی۔ وہ بنا اس کی بات کو خاطر ملائے بدتمیز ہوئی، جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اچھا نا، کھانا لا دینا، نہیں کہتی کچھ۔ ان کے دیکھنے پر وہ سرنڈر کرنے کے انداز میں ہاتھ اٹھاتی کھانے کا کہہ گئی، جس پر وہ مسکرا کر اسے گلے سے لگاتی اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی۔ ہے وانیہ، وہ جو کچھ چینج کرنے جا رہی تھی اپنی پھپھو کی آواز پر ان کی طرف مڑی۔ جی، وہ نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی، جنہوں نے اسے پکارا۔ وہ ملنے آئے گا نا تو مجھے بتانا پلیز پلیز، اس کے ہاتھ پکڑتی التجائیہ لہجے میں بولی، جس پر وہ آنکھیں پھیلا گئی۔ استغفار پھپھو، وہ کیوں آئیں گے بھلا؟ نہ جانے کیوں اب کی بار اس کے ذکر پر دل دھڑکا تھا، شاید وہ نارمل ہو چکی تھی اسی لیے، جبکہ اس کے آئیں گے کہنے پہ ارہا اور فجر نے گلا کونکارتے اسے چھیڑا تھا۔ وہ کیوں آئیں گے؟ اتنی عزت؟ وہ انہیں تنگ کرنے لگی، جس پر وہ 5 انگلیوں سے ان پر لعنت بھیجتی واش روم میں بند ہو گئی۔ پیچھے ان تینوں کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ رات کے دوسرے پہر جہاں سب لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، وہیں وہ اپنی بیلکنی میں کھڑا آسمان کو تکتا نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا، ہواؤں کی خنکی اور اس کے بکھرے بال۔ واللہ وہ ہر منظر پر بھاری تھا۔ مزید کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کر اپنے جسم پر ستم کرتے وہ اپنے کمرے کی راہ لے گیا۔ اس کا کمرہ نہیں تھا، پورا محل تھا جہاں ہر شے موجود تھی۔ وہ اپنے کنگ سائز بیڈ کے کراؤن کے اوپر لگی اپنی لارج فوٹو دیکھتا کچھ سوچنے لگا۔ وہ اکیلا اس کمرے کا مالک تھا تو اس کی اکیلی کی پکچر تھی، اب اس کمرے کی حصے دار بھی آ گیا تھا تو ظاہر ہے اس کی پکچر بھی تو لگنی چاہیے تھی۔ سوچتے ہی وہ اپنے بیڈ پر چڑھتا، اپنی تصویر وہاں سے اتار گیا۔ اس کو اب دوسرے وجود کی پکچر چاہیے تھی، جو یوں تو اس کے پاس بہت سی تھی، مگر وہ ایک تھے تو پکچر الگ کیوں؟ تبھی وہ اس کے ساتھ پکچر لینے کا سوچتا اپنا آئی فون پکڑے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ پوری حویلی میں موت کا سا سناٹا تھا، رنگ برنگی لائٹیں حویلی کا ماحول خوابناک بنا رہی تھی۔ جب وہ سب کچھ نظر انداز کرتا اپنے مطلوبہ کمرے کے باہر آ کر رکا۔ وہ اس سے نکاح کے بعد نہیں ملا تھا، وہ اس سے کبھی بھی نہیں ملا تھا، بس اس کا خوف تھا جو حویلی کے ہر بچے کے دل میں تھا۔ وہ اپنی وحشت بھری آنکھوں سے کسی کو بھی خوف زدہ کر سکتا تھا، اور وہ کرتا بھی تھا۔ وہ دوست نہیں بناتا تھا، اور جو اس کے دوست تھے ان کو جھیل بھی بس وہی سکتے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی تیز روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ اوہ، تو محترمہ اندھیرے سے ڈرتی ہیں؟ وہ لب واو کی شکل میں گول کرتا سوچنے لگا، جبکہ نظریں اس وجود کو تلاش میں تھیں جس کی خاطر وہ یہاں آیا تھا۔ دا ہیل! بیڈ پہ چاروں وجود کو ایک ساتھ چپک کر سوتے دیکھ اس کا پارا ہائی ہوا۔ اس کی ملکیت، اس کی بیوی 3 لوگوں کے درمیان چپک کر سو رہی تھی، جسے دیکھتے اس کی آنکھیں پل میں لال ہوئیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ایک پل میں ان سب کو اٹھا کر پٹخ دے، مگر وہ اس حالت میں انہیں اٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی خود سے کوئی ترکیب سوچتا، وہ بنا باقی 3 پر نگاہ ڈالے اپنی ملکیت کو گھور رہا تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھتا، اس کے بالوں کو کچھ حصہ لیتا، اس کے ناک میں گھمانے لگا۔ اپنے ناک میں کچھ چلتا محسوس کرتے وانیہ ایک پل میں چیخ مارتی اٹھی تھی۔ جب وہ اس کے لبوں پر اپنی مضبوط ہتھیلی جماتا، اس کی چیخ بند کروا گیا۔ شش، آواز نہیں، باہر نکلو، اسے وحشت زدہ آنکھوں سے گھورتا سرد لہجے میں بولا تھا، جبکہ وانیہ بے یقینی سے اس کو اپنے کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی آ گیا تھا یا یہ بس ایک خواب تھا؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ جب وہ دوبارہ سے قرایا تھا، سنا نہیں، باہر نکلو،
اب کی بار وہ اس کے کان کے قریب قرایا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا مقابل کے وجود کو ایک پل میں راکھ کر دے۔ اسے دوبارہ سے غصے میں بولتے دیکھ وہ اپنا آپ ان کے درمیان سے نکالتی زمین پر کھڑی ہوئی تھی۔ جب اس کے کھڑے ہونے پر وہ ایک پل میں اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی حرکت پر چیختی، مقابل اس کے لبوں پر گہری گرفت پڑھا گیا۔ وانیہ کی آنکھیں پھٹ جانے کو تیار تھیں۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ وہ کھڑوس وحشی شخص اس کے کمرے میں آیا تھا، اسے اٹھایا بھی تھا، اور اب کس؟ اس صدمے سے بے ہوش ہو جانے کو تھی، جبکہ وہ بنا اس کی آنکھوں کو سیریس لیے اپنی کس کو طویل کرتا منزل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے لبوں کو سخت نہیں کر رہا تھا، اس نے فقط اس کے لب جھنجھوڑ رکھے تھے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی آواز نہ نکال سکے۔ اپنے محل نما کمرے میں انٹر ہوتے وہ پاؤں کی مدد سے دروازہ بند کرتا واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ اسے واش روم کی طرف بڑھتے دیکھ وہ مزید حیران ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، کہیں ہارپک پلا کر تو نہیں مارنے والے، یا پانی میں ڈبو کر؟ اللہ تعالیٰ بچا لینا، ابھی مرنا نہیں چاہتی میں، کل سے ساری نمازیں پڑھوں گی پکا، بس اس جلات سے بچا لیں، اس کے ارادوں سے بچا لیں۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے محو گفتگو تھی اور اپنی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی، جبکہ وہ اس کے چہرے سے اس کی کم عقل سوچ کا اندازہ لگا گیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ تعصب سے سر ہلاتے وہ اسے شاور کے نیچے کھڑے کرتا شاور آن کر گیا۔ آہ! یک ٹھنڈا پانی اپنے اوپر پڑتے ہی اس کی چیخیں نکلی تھیں، جنہیں وہ نظر انداز کرتا شاور مزید تیز کر گیا۔ نہیں پلیز! وہ پانی سے بچنے کو اس میں پناہ لینے لگی، جس پر وہ اس کے گرد حصار بناتا اسے خود میں چھپانے لگا۔ سوری لٹل گرل، بٹ یہ ضروری ہے، کہتے ہی وہ ایک جھٹکے میں اس کا دوپٹہ اس کے تن سے جدا کر گیا۔ اس کی حرکت پر وانیہ کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ آپ کی کیا؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ شش! میری ملکیت ہو تم، کاشان شاہ کی، کسی اور کا ذرا سا بھی لمس تم پر برداشت نہیں کروں گا، ایون کہ ان کا تم سے چپک کر سونا۔ نو نیور! وہ سرد لہجے میں بولتا اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ان کے لمس کو مٹانے لگا، جبکہ وانیہ اس سائیکو شخص کو دیکھ کر رہ گئی۔ آپ پاگل ہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی، جبکہ خوف سے اس کی سانسیں سوکھ رہی تھیں۔ وہ اس کے پورشن میں تھی، اس کی قید میں، اس کے ساتھ اکیلی، جبکہ اس کی بات پر وہ ہلکا سا قہقہ لگا گیا۔ وانیہ کو اس کے قہقہے سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے کپڑے اتارو، اسے حکم دے گیا۔ جب وانیہ کی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، واٹ؟ وہ حیرانگی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، اپنے کپڑے اتارو، میں جلا دوں گا، فی الحال میرے پہنو، صبح روم میں جا کر اپنے پہن لینا۔ وہ اسے فری میں مشورے نوازنے لگا۔ جب اس کی بات سنتی وہ آنکھیں پھیلا گئی۔ نہیں! وہ اسے سکنے لگی۔ جب وہ حیرت سے اس کا رونا دیکھتا 2 قدم پیچھے لے گیا۔ کیا ہوا؟ وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ پلیز میرے ساتھ یہ سب نہ کریں، وہ التجائی انداز میں بولنے لگی۔ جب اس کی بات سنتا وہ حیران ہوا۔ کیا سب نہ کروں؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ جب وہ اس کی بات یاد دلانے لگی، یہی کہ میں کپڑے اتاروں، پلیز آپ ایسے نہ کریں۔ وہ روتے ہوئے شرم کے مارے بمشکل یہ الفاظ ادا کر سکی تھی۔ جب اس کے لفظوں پر اپنا سر پکڑ گیا۔ بی بی، انسان ہوں میں بھی، بہک سکتا ہوں، میرا دماغ نہیں خراب، اپنے سامنے تمہارے کپڑے اترواؤں۔ میں جا رہا ہوں، تم شاور لو اور ان کپڑوں کو یہیں پھینک دینا، دوبارہ ہاتھ بھی مت لگانا۔ وہ اس کم عقل لڑکی کی سوچ پڑتا اپنا سر پکڑ گیا، تبھی ذرا سخت لہجے میں بولتا اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا گیا، جبکہ وہ اس کے جانے پر اپنا منہ حیرت سے کھول گئی۔ ہیں؟ چلے گئے؟ مجھے تو لگا ہیروز کی طرح رومانس کریں گے۔ باتھ رومانس؟ ہائے کتنے مزے کا ہوتا ہے۔ وہ اس کے جانے کے بعد سارا رونا بھلائے اپنے فکشن ورلڈ میں جا چکی تھی، جبکہ وہ اس کی سوچوں سے انجان اس کے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ اتنی بڑی تو اس چوہیا کو آنی نہیں۔ وہ اپنی پینٹ کا سائز دیکھتا بڑبڑایا، تبھی اپنی شرٹ نکالتا بیڈ پر اچھال گیا۔ اس کی شرٹ ہی کافی تھی مقابل کے لیے، مگر پھر پکچر کا سوچتا وہ اپنی ایک پینٹ نکالتا
اس کو نیچے سے آدھا کاٹتا اس کے مطابق کر چکا تھا۔ اس کے شاور لینے تک وہ اس کا ڈریس مکمل تیار کر چکا تھا، جبکہ ڈرائر مشین اس کے باقی کے استعمال شدہ چیزیں بھی اس نے نکال کر رکھ دیں۔ وہ یوں اس کے لیے اہتمام کر رہا تھا جیسے وہ ایک رات کی مہمان ہو اس کے۔ کچھ دیر بعد شاور بند ہونے کی آواز پر وہ اس کے کپڑے پکڑتا دروازے کی جانب بڑھا۔ ڈور کو ہلکا سا ناک کرتا وہ اسے کپڑے لینے کا کہنے لگا، جس پر وہ تھوڑا سا دروازہ کھولتی اپنا بازو باہر نکال گئی۔ اس کا دودھیا بازو دیکھتے مقابل کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا ایک جھٹکے میں اسے باہر کھینچ لے یا خود اندر چلا جائے، مگر فی الحال خود پر کنٹرول کرتا وہ شرافت سے کپڑے اس کے سپرد کرتا اپنا قدم پیچھے لے گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے کپڑوں میں ملبوس باہر نکلی۔ جب اس کو اپنے کپڑوں میں دیکھتے اس کی ہر رگ میں خون نے ابالا مارا تھا۔ وہ اسے دیکھتا جا رہا تھا، بنا آنکھیں جھپکے، بنا دل ہٹائے، جبکہ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف سمیٹنے لگی۔ کچھ پل اسے جی بھر کر دیکھنے کے بعد وہ اٹھتا اس کی طرف قدم بڑھا گیا۔ بال خشک کریں وہ پل میں اس کو اس کا مقام دے گیا۔ اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کبھی تم پر آ جاتا تو کبھی آپ پر۔ اس کا انداز ایسا ہوتا کہ میری ہوں، کچھ بھی بولو، مجھے میرے روم میں جانے دیں پلیز۔ وہ اس کے خوف میں چپ چاپ وہ کرتی جا رہی تھی جو وہ کہہ رہا تھا، مگر اب اس کی انتہا ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل یہاں سے جانے کو مچل رہا تھا، سب سے پہلے نہیں کیونکہ وہاں وہ جاہلیں سو رہی ہیں، آپ ان کے ساتھ نہیں سوئیں گی۔ وہ اسے صاف لفظوں میں وارن کر گیا۔ جب وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، وہ میری کزنس ہیں، اس نے کچھ جتانا چاہا، لیکن آپ میری ہیں اور میں اپنی چیز کسی اور کے لیے نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ صاف گوئی سے بولتا اسے اپنے جنون سے آگاہ کر گیا۔ پلیز جانے دیں، وہ بحث کرنا چاہتی تھی اور وہ کرتی بھی اگر مقابل کاشان شاہ نہ ہوتا تو۔ اس لڑکے سے خوفزدہ ہوتی وہ راتوں میں جاگا کرتی تھی، رویا کرتی تھی، اور آج وہی لڑکا اس کا شوہر بنا دیا گیا تھا۔ کچھ بھی کہنا فضول ہے، بال ڈرائی کریں، اس کو خاموش دیکھتا اپنے الفاظ کہہ گیا، جس پر وہ آنکھیں میچتی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ اپنے بال ڈرائی کرنے کے بعد وہ انہیں سمیٹتی ایک طرف بیٹھ گئی، جبکہ اور کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی۔ اسے یوں اکڑ دکھاتے دیکھ وہ بھی کاندھے اچکاتا باقی کی چیزیں سائڈ پر کر گیا۔ ناؤ اسٹینڈ اپ، اس کے قریب آتا وہ اسے کھڑا ہونے کا کہہ گیا۔ اس کے حکم پر وہ فٹ سے کھڑی ہوئی تھی، جس پر وہ امپریسو انداز میں اسے دیکھتا ابرو اچکا گیا۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ وہ سر ہلا گیا جبکہ وہ بنا کچھ بولے اس کے اگلے حکم کی منتظر تھی۔ پکچر لینی ہے مجھے آپ کے ساتھ، اسے اپنی نیت سے آگاہ کرنے لگا۔ اس لیے لینے آیا تھا آپ کو وہاں سے، اگر وہ وہاں نہ ہوتی تو وہیں پر پکچر لے کر وہیں پر چھوڑ دیتا۔ وہ مزید وضاحت دینے لگا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرنے کا دل کر رہا تھا، جبکہ وانیا اس کی باتیں سنتے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیریسلی؟ وہ اس کو بولنا صحیح، مگر اس کے دل سے یہی نکلا تھا، یہاں لگانی تھی۔ اسے حیرت سے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کی حیرت دور کرتا بیڈ وال کے اوپر والے حصے کی طرف اشارہ کر گیا، جہاں ایک لارج فریم کی جگہ دیکھتے وانیا اس کی بات کا مطلب سمجھی تھی۔ ہائے اللہ، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ بے صبر ہے، کچھ دن صبر نہیں کر سکتا تھا، آج ہی ضروری تھی کیا؟ وہ دل میں سوچتی اس جگہ کو گھورتی جا رہی تھی، جب کاشان نے گلا کھنکارتے اسے مخاطب کیا۔ بنائیں؟ کہتے ساتھ ہی وہ اس کا رخ شیشے کی طرف کرتا خود اس کے پیچھے کھڑا ہوتا مرر پکچر لینے لگا۔ 1 2 3 4 اور ایسی کئی پکچرز لیتا وہ اس کی جان حلق میں اٹکا گیا۔ لاسٹ ون۔ اس کو رہانسے ہوتے دیکھ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا اس کو آخری پکچر کا کہتا، اس کی کمر ہولڈ کرتا، اس کے کاندھے پر اپنے لب رکھتا۔ پکچر کلک کر گیا۔ شاہ، وہ اب کی دفعہ اپنی سسکی نہ روک پائی تھی۔ ڈیم، ون مور۔ اس کے جسم سے آتی خوشبو میں مدہوش ہوتا وہ مزید اسے خود میں بھیجتا، پھر سے زوردار بوسہ اس کے کاندھے پر دیتا اس کو مچلنے پر مجبور کر گیا۔ کاش، شاہ، کاشان، وہ روحانسی ہوتی اس کے کاندھے پر ہاتھ مارتی اسے ہوش میں لانے لگی جب وہ اپنا فون بیڈ پر اچھالتا، ایک جھٹکے میں اس کی شرٹ کے بٹن توڑتا، اس کی گردن کی گہرائیوں میں منہ دیتا، اس کے جسم کی آتی خوشبو میں مدہوش ہونے لگا، جبکہ وانیا کو لگا تھا کہ وہ شاید آج زندہ
بچ نہیں پائے گی، جبکہ وہ بنا کوئی لحاظ کیے اپنے لبوں کی مہر اس کے جسم پر چھوڑتا جا رہا تھا۔ جب مزید اس سے برداشت نہ ہوا تو اسے پیچھے کی طرف دھکیلتی وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی، جبکہ اس کی حالت دیکھتے وہ کچھ پل کے لیے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ یہاں سو جاؤ، میں آتا ہوں، صبح اٹھا دوں گا، روم میں جا کر سو جانا، اسے کہنے لگا، جس پہ وہ روتے ہوئے فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے ابھی جانا ہے پلیز، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جب اس کے رونے پر وہ جھنجھلاتا اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کی کمر کو ہولڈ کر کے پوچھتا، محبت سے پچکارنے لگا۔ جب اس کے نرم لہجے پر وہ مزید روتی، اس کو مکے مارنے لگی۔ ارے! وہ اس کے حملوں پر ہنستا، وہ اس کے نازک مکے اپنے جسم پر سہنے لگا، جب وہ بنا رکے دونوں ہاتھوں سے اسے مارتی جا رہی تھی۔ جانم، کیا ہوا میرا بچہ؟ وہ اب کی بار پہلے سے بھی نرم لہجے میں پوچھنے لگا، جس پر وہ اپنا سر خوف بھلائے اپنی گردن اس کے سامنے کر گئی۔ یہ دیکھیں، دیکھیں اسے، کیا ہے یہ؟ وہ اپنی گردن پر ہوتی جلن کے باعث اسے کچھ دکھانے لگی، جہاں اپنی شدتوں کے نشان دیکھتے وہ فخری انداز میں مسکرایا تھا۔ میری محبت کے نشان ہیں یہ، کہتے ہی وہ دوبارہ جھکنے والا تھا جب وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ پلیز اسٹاپ، وہ التجا کرتی اسے روک گئی، جس پر وہ سر خم کرتا اس کی روشن جبیں پر لب جما گیا۔ جیسا میرا بچہ کہے، چلو سو جاؤ، شاباش، صبح چھوڑ آؤں گا روم میں۔ اس کے ماتھے سے لب ہٹاتا ایک آخری زوردار مگر چھوٹا بوسہ اس کے لبوں کا لیتا، اسے بیڈ پر بٹھاتا خود واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کے نکلنے سے پہلے مکمل بلینکٹ میں گم ہوتی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ ان کے نکاح کو 7 مہینے ہونے کو آئے تھے اور ان 7 مہینوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہ اسے ڈرنا چھوڑ چکی تھی، اس کی محبت کی عادی ہو گئی تھی، جبکہ وہ باقی سب کے دلوں سے بھی بہت حد تک اس کا ڈر ختم کر چکی تھی، جس کا شکوہ وہ اکثر اس سے کرتا رہتا تھا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنستی، اس کا موڈ فریش کر دیتی تھی۔ ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، مگر وہ بہت حد تک اس کے قریب ہو چکی تھی۔ آج کل وہ دبئی بزنس ٹور پر گیا ہوا تھا، جس کے باعث شاہ حویلی میں ہر دم چہل پہل چیخو پکار کی آوازیں آتی تھیں، جبکہ وانیہ کو بھی کھلی چھوٹ ملی تھی۔ وہ جی بھر کر ان کے ساتھ لاڈیاں کرتی اور ان کی ہر وارننگ کو بھلائے ہوئے تھی۔ وہ سب اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھے۔ کاشان شاہ کی گاڑی کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کا آپریشن چل رہا تھا، جبکہ باقی سب باہر بیٹھے اس کے لیے دعا گو تھے۔ وانیہ بس کرو، بہت ہوا، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بجائے اس کے لیے دعا کرنے کے تم یوں پاگلوں کی طرح رو رہی ہو۔ اسے جب سے خبر ملی تھی وہ تب سے روتی جا رہی تھی۔ اب کی بار روبینہ شاہ نے اسے لتاڑا تھا، جبکہ دادا جان ایک طرف چیئر پر ڈھہ سے گئے تھے۔ ان کا اتنا جوان ہوتا، کامیابی کی بلندیوں کو چھوتا، وہ آسمان تک پہنچنے کو تھا، اور بد نظروں نے اسے کہاں پہنچا دیا تھا۔ پھپھو، وہ خون دیکھا تھا نا آپ نے؟ دیکھا تھا نا وہ خون کتنا زیادہ تھا؟ انہیں درد ہو رہا ہوگا۔ پھپھو، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ انہیں کہیں ایک دفعہ مجھ سے بات کریں، وہ محبت کریں مجھ سے، مجھے پیار کریں، وہ مجھے گلے لگائیں۔ میرے دل کو سکون نہیں مل رہا پھپھو۔ وہ روتے روتے انہیں اپنے دل کی کیفیت بتا رہی تھی۔ جب اس کے لفظوں کی اذیت محسوس کرتے، روبینہ شاہ بھی دھاڑیں مارتے رونے لگیں۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا ڈاکٹرز باہر آئے۔ کانگریچولیشنز، پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے، آپریشن سکسیسفل رہا، کچھ ہی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ وہ پروفیشنل انداز میں کہتے آگے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ وہ سب وہاں خوشی سے سجدہ ریز ہوتے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، ہو جائے گا ٹھیک۔ روبینہ شاہ اس کے ماتھے پر چپکے بال سائڈ پر کرتے بولی تھی، جس پر وہ ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلاتی انہیں بے حد پیاری لگی تھی۔ دھوپ چھاؤں کا یہ منظر بے حد بھلا تھا۔ اسے کچھ ہی دیر پہلے ہوش آیا تھا، جس پر سب سے پہلے دادا جان اس سے ملنے گئے تھے۔ وہ ان سے ملنا چاہتی تھی، مگر ابھی دادا جان کے ہوتے وہ مل نہیں سکتی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اسے اتنی زور سے گلے لگائیں کہ اس کی ساری اذیتیں رگ رگ سے نکل جائیں۔ یہ دیکھو، اس نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے اپنا۔ وہ دونوں جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اچانک دادا جان کی نظر اس پر پڑی، جو ایک کونے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وانی، وہ محبت سے اس کا نام پکارتا تڑپ اٹھا۔ کیا حال کر لیا تھا اس نے اپنی آنکھوں کا؟ بے ساختہ کاشان کے دل میں درد اٹھا تھا۔ ادھر آؤ،
وہ تڑپتے اسے اپنے پاس بلانے لگا۔ جب دادا جان اٹھ کر اس کی طرف آتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئے۔ جاؤ میرا بیٹا، شوہر بلا رہا ہے، وہ کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے باہر کی طرف بڑھ گئے، جبکہ جاتے ہوئے دروازہ بند کرنا نہ بھولے تھے۔ بوڑھا ابھی بھی عقل مند ہے، وہ لب چبا کر مسکراہٹ ضبط کرتا بولا تھا۔ جب اس کی بات پر وانیہ نے اسے غصے سے دیکھا۔ ادھر آؤ نہ جانان، دور سے نظروں کے تیر مت چلاؤ، وہ جان بوجھ کر مدہوش لہجے میں بولتا اسے اپنے پاس بلانے لگا۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک پہنچی، میری جان نے کیا حال کر لیا اپنی آنکھوں کا۔ اس کی آنکھوں کے سوکھے پپوٹوں پر انگلیاں سہلاتا تڑپتے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ جب وہ سر جھٹک گئی۔ آپ نے اپنا خیال رکھا تھا جو میں رکھتی، وہ بھیگی آواز میں پوچھتی، اچانک سے ہمت کھوتی، اس کے گلے لگتی، پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میں ڈر گئی تھی کاشان، مجھے لگا کبھی نہیں ملیں گے۔ آپ کا خون، آپ کی حالت، آپ کا میرا ہاتھ چھوڑنا، وہ سب مجھے جیتے جی مار گیا تھا۔ اس کے سینے میں چھپتی اس کو اپنی حالت کا بتانے لگی۔ جب وہ وقفے وقفے سے اس کے بالوں پر لب رکھتا اس کو پرسکون کرنے لگا۔ اپنی جان کے پاس ہوں نا میں، یہی ہوں میں، کہیں نہیں گیا۔ رونا نہیں آپ، اسے چپ کرانے لگا۔ جب وہ ذرا سا سر اوپر کو اٹھاتی اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گئی۔ وہ ترس رہی تھی اس کے لمس کو، تبھی بنا اس کو کہے خود ہی پہل کر دی، جبکہ اپنی بیوی کی طرف سے ہونے والی پیش قدمی پر وہ روح تک سرشار ہوا تھا۔ وہ اپنے لبوں کو ہلکی سی بھی حرکت نہیں دے رہا تھا، جبکہ اس کی بیوی وائلڈ ہوتی اس کے لبوں کو اپنے دانتوں سے کتر رہی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اس سے بدلہ لے رہی تھی۔ میری جان، اتنی وائلڈ کیوں ہو رہی ہو؟ ابھی رخصتی کرواتا ہوں یہاں سے جا کر، میری شدتیں سہنے کے لائق تو ہو ہی گئی ہو۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک گہری نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ جب اس کی بات سنتی سرخ پڑتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اس کو یوں خود میں چھپتے دیکھ وہ ہنستا، وہ اس کے بالوں پر لب رکھتے سکون سے آنکھیں مونتا اللہ کا شکر ادا کرنے لگا جس نے اسے ایک نئی زندگی دی تھی۔ شاہ حویلی ایک دفعہ پھر سے پوری شان و شوکت سے سجی تھی۔ اس حویلی کے لاڈلوں کی شادی تھی جو نہ جانے کتنی مصیبتیں جھیل کر آئی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھا کاشان شاہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا جس کو آج اس کی مکمل زندگی مل جانی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش دکھائی دے رہا تھا، جبکہ باقی سب اس کو خوش دیکھتے خوش ہو رہے تھے۔ چونکہ نکاح پہلے ہو چکا تھا اور آج صرف رخصتی ہی تھی، تبھی انہیں ایک ساتھ اسٹیج پر بٹھاتے فوٹو شوٹ کا سیشن شروع ہوا تھا، اور وہ ہی مختلف رسموں کو کرنے کے بعد وہ پوری شان سے اس کے محل نما کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ زا جانانے، میری جان، تم دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی ہو، کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کب سے اس کا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کو اس کی تعریف کرنے کے لیے ایگزیکٹ الفاظ مل ہی نہیں رہے تھے۔ تبھی پشتو میں بولتا اس کی آنکھیں حیرت سے کھلوا گیا۔ یہ پشتو ہے نا؟ وہ ساری شرم لحاظ بھولے اشتیاق سے پوچھنے لگی، جس پر وہ ہنستا ہوا ہاں میں سر ہلا گیا۔ ہائے اللہ، مجھے بڑی پسند ہے، آپ کو آتی ہے؟ وہ خوشی سے پاگل ہونے کو تھی، جس پر وہ بے ساختہ قہقہ لگا گیا۔ ہاں نا، میرے کچھ دوست پٹھان ہیں، اور چونکہ میں بھی اکثر ان علاقوں میں جاتا رہتا ہوں تو مجھے آتی ہے، اسے صاف کوئی سے بتا گیا جب وہ ایکسائٹڈ انداز میں اس کے قریب ہوئی۔ اچھا، تو میرے ساتھ پشتو میں بات کریں نا پلیز، وہ اس کی منت کرنے لگی۔ جب اس کا پاگل پن دیکھتے وہ گردن پیچھے پھینکتا ہنسا تھا۔ ارے پر کیوں، اور تمہیں سمجھ کیسے آئے گی؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے میری فیوریٹ زبان ہے یہ، اور آپ مجھے ترجمہ بتا دینا، آ جائے گی سمجھ۔ وہ کاندھے اچکاتے اسے کہہ گئی، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا گیا۔ اوکے تو بولو۔ کاشان، آپ میرے چاند، آپ میرے دل کا خوبصورت اور قیمتی احساسہ ہیں۔ وہ اسے اپنی تعریف کروانے لگا۔ جب اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا بولا آپ نے؟ وہ پوچھنے لگی جب اسے گھور کر رہ گیا۔ میری رات برباد کروانے کے چکر میں ہوں، جانتا ہوں، مگر کرنے نہیں دوں گا میں، کہتے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اس کا دوپٹہ اتارتا اسے بوکھلا گیا۔ کاشان، وہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتا اس کی جولری اتارنے لگا۔ وہ رفتہ رفتہ اس کی جولری اتارتا اس کو ہر پردے سے آزاد کرنے لگا۔ جب وہ بنا مزاحمت کی اپنے شوہر کے حوالے خود کو کرتی اپنی آنکھیں موند گئی۔
تم ڈرتی بہت تھی مجھ سے، پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ وہ شرارت سے اس کی گہرائیوں میں اپنا لمس چھوڑتا پوچھنے لگا جب اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ مجھے ڈراتے تھے آپ، گھورتے تھے، اور زین کو مارا بھی، اسے یاد کروانے لگی جب وہ ہنستا ہوا قہقہہ لگا گیا۔ تمہیں یاد ہے؟ وہ لوٹ پوٹ ہوتا پوچھ رہا تھا جب وہ اپنی مسکراہٹ دبا گئی۔ مجھے غصہ تھا بہت تب، تمہاری پکچر سے میرا روم بھرا تھا، اگر دیکھ لیتے وہ سب تو، اس لیے میں نے غصے میں تھپڑ مار دیا۔ وہ سر کھجاتا وہ بتانے لگا جب وہ مزید شوخی ہوئی۔ لیکن میرے پہ تو غصہ فضول کرتے تھے نا، وہ شاید معافی کے چکروں میں تھی، تو اب پیار بھی تو میں ہی کروں گا نا جان۔ وہ اس کی گردن پر بوسہ دیتے نیچے کی طرف بڑھنے لگا جب وہ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اس کا لمس برداشت کرنے لگی۔ کچھ پل اس کے وجود پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے کے بعد وہ اس کے چہرے کے نقوش چھوتا اس کی روح تک میں گھسا تھا، اپنی اور اس کی جان ایک کرتا اس کو دور کہیں لے گیا تھا جب وہ اپنے شوہر کی قربت میں سکون بھری سسکیاں بھرتی اسے مدہوش کر رہی تھی۔ 6 سال بعد وہ سب اس وقت لان میں کانہو میں کھیلنے کی تیاری میں تھے، لیکن یار یہ کھیلنا کیسے ہے؟ دعا تب سے ایک ہی سوال پوچھے جا رہی تھی جس کا جواب کوئی بھی اسے دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں بتاتی ہوں، وانیا ہاتھ اٹھاتی سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے بولی۔ چونکہ سب گول دائرہ بناتے بیٹھے تھے تبھی وہ کھڑی ہوتی سب کو گیم سمجھانے لگی۔ تو دیکھو، ہوگا یہ کہ ہم یہ بوتل گھمائیں گے اور جس کی باری ہوگی، یعنی جس پہ یہ بوتل رکے گی، ہم لوگ ایک پرچی پر کوئی نام لکھ کر ہم اس کے ماتھے پر لگا دیں گے، اس کو دکھائے بغیر، اور پھر اسے خود جاننا پڑے گا کہ وہ کون ہے۔ وہ خود بولے گا اور ہم اسے ہنٹ بھی کبھی کبھی دیں گے، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے چائے، جانور، ٹیچر، ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو خود گیس کرنا ہے کہ ہم ہاں یا نہ میں جواب دیں گے۔ وہ سب کو تفصیل سے سمجھاتے بولی جس پر وہ سب ڈن کر گئے تھے۔ وہ سب اس وقت گیم کھیلنا شروع کر چکے تھے جب بوتل سب سے پہلے زین پر آ کر رکی۔ او نو! وہ بدمزہ ہوتا اپنے ہاتھ کا مکہ بناتا زمین پر مار گیا جبکہ باقی سب کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ اوکے تو زین آنکھیں بند کرو، میں لگاتی ہوں تمہارے ماتھے پر، وانیا نے کہتے اس کی آنکھیں بند کروائیں اور پرچی پر بڑا سا اسٹوڈنٹ لکھتے اس کے ماتھے پر چپکا دیا۔ اوکے اسٹارٹ، پوچھو اب۔ وہ سب بلکہ ریڈی تھے جبکہ زین کنفیوز انداز میں پہلا سوال پوچھ رہا تھا۔ اچھا تو کیا میں انسان ہوں؟ وہ پہلا سوال کرتے ہچکچا رہا تھا۔ شکل سے لگتے تو نہیں ہوں، ارہا نے کہتے قہقہہ لگایا جبکہ باقی سب نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ یو شٹ اپ، بتاؤ نا وانیا۔ اس کو شٹ اپ کال دیتا وانیا سے پوچھنے لگا جب اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں تم انسان ہو، اس کی بات سے متفق ہوئی جب وہ او یس کرتا خوشی سے اچھلا۔ خوش ہوں، وہ اگلا سوال پوچھنے لگا جس پر پھر سے ارہا نے ٹانگ اڑائی تھی۔ بمشکل وہ قہقہہ روکتے سچ بتا گئی جس پر وہ پھر سے اسے گھورنے لگا۔ سچ کہہ رہی ہوں بھائی، وہ اس کے گھورنے پر سر جھٹک گئی جب وہ وانیا کی طرف متوجہ۔ اچھا تو کیا میں مشہور ہوں؟ وہ اگلا سوال پوچھنے لگا جس پر جواب دعا کی طرف سے آیا۔ گھر میں کافی چرچے ہیں آپ کے کارناموں کے، وہ آنکھیں سکیڑتی بولی تھی جبکہ آخری الفاظ پھر سے ارہا نے ادا کیے۔ شٹ اپ، نہیں مشہور نہیں ہوں، وانیا نے ان کو ڈپٹتے نام میں سر ہلایا۔ اچھا تو پھر غریب ہوں؟ شاید نہیں۔ یقیناً اسے کافی برا لگا تھا اپنا مشہور نہ ہونا، تبھی اگلا سوال دل پر لے جاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بہت، اتنے کہ تیرے نوٹس بھی تم سے گروی رکھے ہوئے ہیں۔ اب کی بار فجر چاہ کر بھی اپنا قہقہہ روک نہ پائی، تبھی فلک شگاف قہقہہ لگاتی باقی سب کو بھی کھلکھلانے پر مجبور کر گئی۔ نوٹس یعنی اسٹوڈنٹ؟ وہ اپنی بے عزتی کو نظر انداز کرتا پرجوشی سے اس کا لفظ پک کرتا وانیا سے کنفرم کرنے لگا جو ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ او یس یس یس، وہ خوشی سے اچھلتا اپنی جیت کے نعرے لگانے لگا جبکہ ارہا جی بھر کر ہنس لینے کے بعد افجر کو گھور رہی تھی۔ چونچ بند نہیں رکھ سکتی اپنی، وہ غصے سے بولی جس پہ وہ ناک پر سے مکھی اڑا گئی۔ اچھا اب نیکسٹ، وانیا بوتل گھماتے ہوئے بولی تھی جس کا رخ اب فجر کی طرف تھا۔ اوکے اس کو میں دیتی۔ اب کی دفعہ پرچی ارہا نے لکھی جس پہ سالن لکھا تھا کیونکہ وہ سالن کافی شوق سے کھاتی تھی۔ اوکے تو کیا میں انسان ہوں؟ پہلا سوال اس نے بھی وہی کیا۔ ہرگز نہیں، جواب دعا کی طرف سے آیا۔ بدتمیز، وہ اسے گھور گئی جب دعا نے صدمے سے اسے دیکھا۔ ارے آپ ہی سچی میں نہیں ہوں، دعا اسے سچ بتانے لگی جس پر وہ ناک سکوڑ گئی
تو پھر کیا جانور ہوں؟ وہ بد مزہ ہوتی سر جھٹک گئی۔ امی کے ہاتھ کے نیچے جب آتی ہو تو بن جاتی ہو۔ ارہا نے قہقہ لگاتے اسے ہنٹ دیا، جس پر وہ فوراً اسے سیدھی ہوئی۔ امی کے ہاتھ کے نیچے آ کر بن جاتی ہوں؟ ہیں؟ امی کے ہاتھ سے جانور کیسے بنتے ہیں؟ وہ حیرت سے سوچنے لگی جب ارہا اس کی کم عقلی پر سر پیٹ گئی۔ نہیں نہیں، تم جانور نہیں ہو، بکواس کر رہی ہیں یہ۔ انہیں آپس میں الجھتے دیکھ وانیہ نے ارہا کو گھورا تھا۔ اچھا تو پھر کوئی کھانے کی چیز ہوں؟ وہ بے چارگی سے پوچھنے لگی، جس پر دعا نے سر ہلایا۔ ہاں۔ او یس، میٹھی ہوں کہ نمکین؟ وہ اگلا سوال پوچھنے لگی، جس کا جواب برہان کی طرف سے آیا۔ کڑوی، زہریلی۔ وہ شاید اپنی کوئی بھڑاس نکال رہا تھا، جس پر وانیہ نے اسے گھورا۔ نمکین ہو، جواب ارہا نے دیا۔ اوہ، روز بنتی ہوں؟ وہ شاید نہیں یقیناً پہچاننے والی تھی۔ آف کورس، تمہارے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ وانیہ نے شرارتی انداز میں جواب دیا، جس پر وہ تالی مار کر ہنستی سالن کہہ گئی۔ یس۔ اس کے صحیح جواب پر وہ سب ایک ساتھ چیخے تھے۔ پرنسس، آپ کے بیٹے نے آپ کے بھانجے سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ وہ جو دوبارہ سے بوتل گھمانے والی تھی کاشان کی آواز پر حیرت سے اس کی طرف مڑی۔ زمین سے نکلا نہیں ابھی یہ ٹڈا، اور میرے بچے پہ ڈوریں ڈالنے شروع کر دیں؟ فجر تو اپنی بیٹی کے بارے میں اس کے خیالات سنتی 2 سیکنڈ میں تڑپ اٹھی تھی۔ شٹ اپ۔ اوکے جان، کر دیں گے۔ وانیہ اسے شٹ اپ کال دیتی اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھاتی اس کے گال چومتی ہوئی بولی، جبکہ کاشان نے یہ منظر کافی ضبط سے دیکھا۔ ماما، آپ لو دیا تنے نا؟ مما، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جان بوجھ کر ماں کا لاڈلا بنتا اب اس گیم میں بھی اپنی ٹانگ اڑانے لگا تھا۔ ہم گیم کھیل رہے ہیں، وانیہ نے اسے اشتیاق سے بتایا تھا، جس پر اس کی آنکھیں چمکی۔ میں بھی کھیلوں؟ میں بھی کھیلوں؟ وہ ماں سے اجازت لینے لگا، جس پر اس کا ماتھا چوم گئی۔ وائی ناٹ میری جان، کھیلو آپ بھی۔ وہ اسے معصومیت سے ساری گیم سمجھانے لگی۔ وہ ایسے سمجھا رہی تھی جیسے وہ کوئی بڑا آدمی ہو اور اس کے لیے ہر بات سمجھنا ضروری ہو، جبکہ کاشان اپنی بیوی کی ساری اٹینشن بیٹی کی طرف دیکھتا پا کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ اس کا یوں جانا وانیہ نے شدت سے محسوس کیا تھا، مگر وہ بعد میں منانے کا سوچتی اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس کا میں لکھتا ہوں، یہ آواز زین کی تھی، جس نے پرچی پر جورو کا غلام لکھتے اس کے ماتھے پر چپکایا تھا۔ منہ توڑ دوں گی میں تمہارا، بدتمیز انسان! خبردار جو میرے بیٹے کو کچھ کہا ایسا ویسا۔ وانیہ نے اس کا لفظ پڑھتے زین کو لتاڑا، جو ہاتھ اٹھا کر او جاؤ جاؤ کے اشارے کرتا گیم سٹارٹ کرنے کا کہنے لگا۔ چلو ٹڈے پوچھ، وہ فائق کو پوچھنے کا کہنے لگا، جس پر وہ بنا کوئی اور سوال کیے اپنے ایک ہی سوال سے سارا کھیل لوٹ گیا۔ میں پرنسس ہوں، میں پرنسس فجر کی بیٹی کا ہوں، جبکہ اس کے سوال پر سب نے لوٹ پوٹ ہوتے قہقے لگائے تھے۔ آف کورس میری جان۔ اس کی حاضر دماغی پر وانیہ نے اسے گلے سے لگا کر چومتے اس کی تائید کی تھی، اور یوں ہی اس کھیل کو کھیلتے کھیلتے وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے جا رہے تھے، جبکہ سب بڑے ایک طرف بیٹھے اپنے بچوں کو یوں کھیلتے دیکھ مسکراتے ہوئے ان کی نوک جھوک انجوائے کر رہے تھے۔ کوئی ناراض ہو گیا ہے مجھ سے؟ اس کی طرف آتے پوچھنے لگی، جو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں کون ہوتا ہوں ناراض ہونے والا؟ وہ واقعی خفا تھا جب اس کے بچوں کی طرح نخرے دکھانے پر وہ ہنستی ہوئی پیچھے سے اسے ہگ کر گئی۔ اتنا ناراض نہیں ہوتے نا؟ وہ پیار سے اسے پچکارنے لگی جب وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر مسکراہٹ اس کی نظروں میں آنے نہیں دی۔ نہیں ہوں، وہ کرتا انکار کر گیا۔ ہائے اللہ، اتنے نخرے! اس کے سامنے آتی اسے دیکھنے لگی جب وہ سر نفی میں ہلا گیا۔ نہیں کر رہا، اس پاٹ لہجے میں بولا تھا۔ واللہ جب اس طرح ناراض ہوتے ہیں مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، دل کرتا ہے آپ کی پھولی ہوئی گالیں چوم لوں، آپ کے سینے پر سر رکھ کر آپ کی دھڑکنوں کو منا لوں، آپ کے دل کو اپنا قابو میں کرتے آپ کی ناراضگی کو پل میں مٹا دوں۔ وہ پشتوں میں بھی اس کو بولتی اسے حیرت کا جھٹکا دے گئی۔ وہ خوشگوار حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا، جو ماہر انداز میں پشتو بول رہی تھی۔ وانی، وہ حیرت سے اس کا نام پکار گیا جب وہ آگے بڑھتی اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ گئی۔ آئی ایم سوری، معاف کر دیں، اب نہیں کروں گی اگنور۔ وہ اس کو پگھلتے دیکھ فوراً سے صلح کرنے کا مشورہ دے گئی، جس پر وہ لب بھیج گیا۔ میری جان، میں نہیں ناراض تم سے، بس مجھے اگنور نہیں کیا کرو۔ وہ اس کو گلے سے لگاتا محبت سے بولتا اس کے کاندھے پر لب رکھ گیا، جس پہ وہ ڈن کر گئی۔ پشتو کہاں سے سیکھی؟ وہ پوچھنے لگا۔ گوگل سے، وہ سچ بتا گئی۔ کس لیے؟
وہ مزید کوریدنے لگا۔ آپ کے لیے؟ وہ بھی شاید آج محبت کے موڈ میں تھی۔ بولو پھر میرے لیے۔ وہ بھی اظہار چاہتا تھا۔ میں تمہیں پوری دنیا سے زیادہ چاہتی ہوں۔ تم میرے دل کا سکون ہو، میری آنکھوں کا خواب ہو اور میری زندگی کا سب سے پیارا احساس ہو۔ تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں کاشان۔ وہ اظہار محبت کرتی کھلکھلاتی ہوئی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ جب اس کے لبوں سے یہ سب سنتے وہ دلکش قہقہا لگا گیا۔ خوشی سے وہ پاگل ہوتا ہنستا جا رہا تھا۔ ہاں ہاں، چپ کہاں رہی، باہر آؤ نا، میں ان ہونٹوں کو انعام تو دوں اتنے خوبصورت اظہار کے لیے۔ وہ ہنستا وہ اس کا چہرہ باہر نکالنے لگا۔ جب وہ نفی میں سر ہلاتی مزید اس میں گھسی، نہیں، وہ انکار کرنے لگی۔ جب وہ ایک جھٹکے میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا، اس کے لبوں پر جھکتا، اسے شدت سے اس کا انعام دینے لگا۔